حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجمين المكرمين المظلومين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على محبيهم وواليهم وشيعتهم أجمعين آمين آمين ولعنة الدار أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال المعصوم عليه السلام إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة بر محمد وعلى محمد صلوات ماشاء اللہ. اپنی گفتگو کو اس دعا سے شروع کرتے ہیں ان ہستیوں کی عظمت کا صدقہ مومنین جہاں کہیں بھی سطح عذاب چھائے ہوئے ہیں ان کا سہارا ان کی امیدیں تیری ذات ہے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ الہی آمین یا رب العالمین. اس چراغ کو بجھانے کے لیے ہمیشہ سے اپنی ناکام کوششوں میں مشغول ہیں ان کو ناکام فرما. پروردگار اس فرش عزا کی عظمت کو سمجھنے اور اس فرش کے ذریعے سے ہمیں اپنے مقام کو اپنی حیثیت کو اپنے گناہگار قلوب کو بدلنے کی توفیق نصیب فرما. خدا بندہ یہ مدرسہ حسینی کا ایک افتتاح اس سال کا ہوا ہے اس میں ہمیں اگلی کلاس کے مراحل طے کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار ہمیں ایسا بنا کہ ہم اس کلاس سے درس لے کر دوسروں کو درس سکھا سکیں اور جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم انجام دے رہے ہیں مدرسہ حسینی سے ہم سیکھ کے ان پر عمل کر رہے ہیں پروردگار ان کو قبول فرما. وارث عزاداری صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. کی پرسا و زہرا کے لال کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے بزرگ عزادار ہمارے والدین میں اکثر کہا کرتا ہوں کبھی کسی ماں نے گودی میں بٹھا کے ہمیں آل محمد کے ذکر سنائے تھے اور باپ نے انگلی تھام کے
आल मोहम्मद के नाज़ा खानों के दर दिखाए थे। अगर हमारे दरमियान हैं तो उसकी खिदमत की तौफीक नसीब फरमा, और अगर चले गए हैं उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा। हमें उनके जाने के बाद भी उनके हुकूक की अदायगी की तौफीक। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, बुजुर्गान के दर्जात की बुलंदी के लिए, और वो अज़ादार जिनकी नस्लों में शायद कोई फातिहा पढ़ने वाला न हो, लेकिन आपके वो भाई थे, हमारे वो आबा व अजदाद थे, अपने एक मोमिन समझ के उनके लिए भी और तमाम मोमिनीन के लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा की तिलावत कर सलावत पढ़ लेंगे। मुनज़्ज़म से सलावत और पढ़ फरमाने खातमुल अंबिया है, इन्नल हुसैन मिसबाहो हुदन, मेरा हुसैन चिराग हिदायत है, सफीनतुल नजातिन, और नजात की कश्ती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, लफ्ज़ आपने सुना फरमान मुस्तफ़ा है। मेरे पास और लफ्ज़ नहीं है कि मैं इसको कहूँ कैसे। इस मजलिस में वज़ाहत करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। हवाला सुन लीजिए पढ़े लिखे हजरात और जो मुताले का शौक़ रखते हैं। जी बिस्मिल्लाह। हमारे जहान तशय्यो में एक मखसूस नाम है अल्लामा मजलसी का, और उनकी एक किताब है जिसको बिहारुल अनवार कहते हैं। नाम भी अजीब बचना है, बिहारुल अनवार, नूरों का दरिया। अब उसमें इस वक्त जो जिल्दें छप रही हैं वो है 110। अब जिनको नंबरों के साथ अगर कोई पीर हजरात तशरीफ फरमा हो, इनको नंबरों के साथ प्यार होता है, 110 को मखसूस हैसियत हासिल। ये 110 का नंबर ताजुल बलागा में खुतबा है, खुतबा नंबर 191, खुतबतुल हम्माम, उसको खुतबतुल मुत्तकीन भी कहते हैं। उसमें मुत्तकियों की तारीफें अली ने फरमाई। देखिए मैं इंशाल्लाह अर्ज करूंगा अली शुरान अली ताजुल बलागा में किस किस की तारीफ करते हैं, ये भी एक मौजूद है। एक दो मजालिस इसमें होंगी इंशाल्लाह ज़िमनन। कभी मालिक की कैसे तारीफ करते हैं, कभी अम्मार की कैसे तारीफ करते हैं, कभी सलमान के साथ क्या गुफ्तगू करते हैं, कभी अबू ज़र को क्या कहते हैं, कभी ज़ुश्शहादतैन को क्या कहते हैं, कहीं इब्न तयहान को क्या कहते हैं। ये वो नाम है जो जनाब अमीर ने अपने प्यारों के ले लेके उनको याद किया। ये एक मौजू है जनाब अमीर की तारीफ। सारी जिंदगी हम करते रहते हैं, जिसकी तारीफ अली करें उसका मकाम क्या होगा, वो उनका तज़किरा होगा ज़िम्न में इंशाअल्लाह। लेकिन ना ये खुतबतुल मुत्तकीन में मुत्तकियों की तारीफें हैं, और अक्सर उलमा ने नाजुल बलागा की जिन्होंने पूरी शरह लिखी है उन्होंने भी, और बिलखुसूस कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने फकत इस खुतबतुल मुत्तकीन की शरह लिखी है। मसलन आयतुल्लाह नासिर मकारिम की 2 जिल्दों में शरह है इस खुतबतुल मुत्तकीन की। अब एक किताब है सहरी दर नाजुल बलागा शहीद मुतहरी की। इन 2 हस्तियों ने, आगा मुतहरी ने और नासिर मकारिम शिराजी ने, जब इस खुतबे को छेड़ा है तो वो कहते हैं इस खुतबे में अमीरुल मोमिनीन ने अपने चाहने वालों की जो सिफात बयान की है उनकी तादाद 110 है। उनकी तादाद 110 है। मैं कहता हूँ अगर 110 के नाम अली बनना है, गुलाम अली बनना है, तो 110 सिफात अपने अंदर अपना के कहे या अली हम तो तेरे हैं। मजलसी की किताब 110 जिल्दों में बिहारुल अनवार,
کوئی 12 جلدیں تقریباً اس کی، ہمارے اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، فارسی میں ساری جلدوں کا ترجمہ ہوا ہے، اصل عربی میں بہار الانوار کی ایک حصے میں جو پڑھ رہا ہوں، یہ روایت جو نقل کی ہے، یہ جلد نمبر 36 سے ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 36 کا باب نمبر 40 ہے۔ بسم اللہ۔ اب یہاں جناب علامہ مجلسی نے وہ چیزیں جو امامت کے لیے نص کے طور پر بیان ہوئی ہیں ان جلدوں میں، ان کو بیان کیا۔ جلد 35، 36، 37، 38 یہ ائمہ کے تذکرے ہیں، یعنی ان حصوں میں، بہار کی ان جلدوں میں ان چیزوں کا تذکرہ ہے جو امامت کے لیے نص کے طور پر پیش کی جاتی ہیں۔ یعنی نص اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں حکم کسی شے کی، حیثیت کسی شے کی بڑی واضح ہو۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ مثلا وہ آیات انہوں نے بیان کی ہیں جو آیات واضح طور پر ائمہ ہدا کی امامت پہ دلیل کرتی ہیں اور نشانی دیتی ہیں اس کی۔ پھر آیات کے بعد اب جناب علامہ مجلسی نے پاک پیغمبر کی کچھ روایات نقل کی ہیں جو واضح طور پر کہتی ہیں کہ یہ ہستیاں امام ہیں۔ ان میں مثلا میں اس موضوع کو نہیں لینا چاہتا تفصیل سے، ان کو ہم کہتے ہیں نصوص، یعنی نص قرآن مجید کی آیات سے، نص فرامین جناب مصطفیٰ سے، اور باب نمبر 40 جو انہوں نے قائم کیا ہے اس کا کوئی ہیڈنگ جو انہوں نے دیا، عنوان جو دیا ہے، النصوص من المکتوبات والخواتم، جو کہیں لکھا ہوا پایا گیا ہے یا کہیں تختی پہ اس کو دیکھا گیا ہے کہ یہ ہستیاں امام ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ دیکھیے تھوڑی سی بات میں وہ اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میرا موضوع کیا ہے۔ موضوع میں نے عرض کیا تھا امامت کی پہچان ہم نے کرنی ہے، اور یہ حدیث جو ہے اب اس باب نمبر 40 میں نہ آیات میں ہے اور نہ مصطفیٰ کے فرامین میں ہے۔ یہ باب نمبر 40 ان چیزوں کا ہے جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی امامت کے بارے میں لکھی ہوئی پائی گئی ہیں۔ جی اب میرے موضوع کلام جو حدیث ہے یاد کر لیجئے گا، ان الحسین مصباح ہدی و سفینۃ نجات۔ ہم جب حدیث کو پڑھتے ہیں تو ہمیں خیال کرنا پڑتا ہے کہ اس کے حروف کون کون سے ہیں اور اس کے زبر کہاں ہیں اور زیر کہاں ہیں۔ آپ کو اکثر ہماری مجالس میں یہ حدیث لکھی ہوئی نظر آئے گی، ان الحسین مصباح الہدی، ہدا پہ کہیں الف لام نہیں ہے۔ الف لام معرفہ کے لیے ہوتا ہے جو ایک چیز کے لیے محدود ہوتا ہے، اور اگر الف لام کے بغیر ہو تو وہ نکرہ بنے گا جو ہر چیز کے لیے ہوتا ہے۔ نکرہ بات کو میں زیادہ گہرائی نہیں لینا چاہتا تاکہ آپ حضرات کو الجھا نہ دو، تو یہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ اب میں نے عرض کیا یہ باب نمبر 40 ان چیزوں میں ہے کہ جو چیزیں نہ قرآن میں ہیں نہ مصطفیٰ کی زبان پہ ہیں، یہ ان تحریر میں ہیں۔ اب یہ تحریر کہاں ہے؟ ان الحسین مصباح ہدی و سفینۃ النجات۔ آج یہاں سے میں اپنے موضوع کو شروع کر رہا ہوں، اور میں نے اس موضوع کو میں نے پہلی دفعہ، یہ 23واں محرم ہے میرا، اور میں نے آج تک نہ کبھی قرآن مجید کی کسی آیت کو اس انداز سے اور نہ پیغمبر کے فرمان کو اس انداز سے موضوع سخن محرم قرار دیا ہے۔ میں نے گزشتہ سالوں میں ہمیشہ جناب سید الشہداء کے جملے کو لیتا ہوں اور اس پہ بات کرتا ہوں۔ مثلا میرا پچھلے سال کا موضوع تھا مثلی لا یبایع مثلہ۔ حسین ابن علی فرماتے ہیں ابن زیاد کے دربار میں، اور پہلا تعارف امام کا تھا جہاں امام نے ابن زیاد کے سامنے اپنا تعارف کرایا کہ امیر مدینہ سن میں کون ہوں، اِنَّ نَحْنُ أَهْلُ بَيْتِ النَّبُوَّةِ وَمَعْدَنُ الرِّسَالَةِ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ وَمَحَلُّ الرَّحْمَةِ۔ ہم نبوت کا گھرانہ ہے، ہم رسالت کا خزانہ ہے، ہم ملائکہ کے اترنے کی جگہ ہے، اور ہم رحمت کے نزول کا مقام ہے۔ اور اس کے آخر میں پھر دوسری طرف جناب سید الشہداء نے یزید کا تعارف کرایا ہے اسی ابن زیاد کے سامنے، اور یہ دو تعارف کرانے کے بعد امام فرماتے ہیں مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب یہ میرا گزشتہ سال کا موضوع تھا۔ اس سے پہلے میں 3 سال مسلسل اس وصیت نامے پہ بحث کرتا رہا ہوں جو وصیت نامہ جناب سید الشہداء نے امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کو لکھ کے دیا تھا، اور وہاں لکھ کے کربلا کا مقصد بیان
بیان کیا تھا انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب. بھیا آپ مدینہ میں رہ جاؤ اور اگر کوئی پوچھے حسین نے یہ قیام کیوں کیا ہے تو میں لکھ کے بتلا رہا ہوں میرا مقصد قیام کیا تھا. انما خرجتو میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں لطلب الاصلاح فی امت جدی. ان 50 سالوں میں میرے نانا کی امت بھٹک گئی. میں نکلا ہوں تاکہ نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں. اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو فریضہ سمجھ کے ادا کرنا چاہتا ہوں. واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب. اور میں اس مشن کو لے کے نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت کو زندہ کر دوں. یہ وہ موضوعات ہیں جو میں نے بڑی سوچ وچار کی کہ اس دفعہ میں اپنا موضوع بدلوں. گزشتہ سال اصل میں عشرہ زینبیہ میں کہیں تھا تو وہاں بیٹھے بیٹھے کہ اس دفعہ تھوڑا سا نیکسٹ ایئر کے لیے موضوع بدلتا ہوں. اب وہ چیز ذہن میں تھی کہ فرمان حسین ابن علی اس معلم کے فرمان سی بات ہونی چاہیے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس حدیث پہ جب پہنچا آپ تعجب فرمائیں گے حدیث ڈھونڈنے میں کتنا وقت لگتا ہے. اس لیے کہ جہاں کہیں بھی آپ دیکھو کہ کیسے لکھی ہوتی ہے. یہ حدیث ایسی ہے جو حدیث مصطفیٰ بھی ہے اور فرمان شہید کربلا بھی ہے, لیکن نہ قول حسین ہے اور نہ قول مصطفیٰ ہے. باب 40 کا عنوان معلوم ہے نا کیا ہے؟ جی کیا میں نے عرض کیا ہے کہ وہ چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں. راوی کون ہے اس جملے کے؟ جناب سید الشہداء. امام فرماتے ہیں میں اپنے نانا کے پاس حاضر ہوا. ابھی آپ عمر دیکھیے پیغمبر اکرم کی رحلت کے وقت جناب سید الشہداء کی زیادہ سے زیادہ جو ایج بنتی ہے 6 سال. اب اس وقت کا یہ واقعہ ہے زیادہ سے زیادہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں 6 سال کے تھے. امام ناقل ہیں علامہ مجلسی بہار الانوار جلد نمبر 36 باب نمبر 40 فرماتے ہیں میں نانا کی خدمت میں حاضر ہوا تو بابا کے پاس ابی ابن کعب بیٹھا تھا. میں جب نانا کے پاس پہنچا سلام ادب کیا تو جد امجد نے مجھے کہا مرحبا بک یا زین السماوات والارض. سید الشہداء نبی ہیں اور نقل کرتے ہیں جناب سید الشہداء اپنے نانا سے جد امجد سے کہ میں جب پہنچا تو دیکھا ابی ابن کعب بیٹھا تھا. میں نے نانا کو سلام کیا. نانا نے سلام کا جواب دے کے مجھے کہا مرحبا بک یا زین السماوات والارض. خوش آمدید زمینوں اور آسمانوں کی زینت. خوش آمدید. اگر جملہ میں بھول گیا ہوں اور آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں نے ترجمہ تھوڑا آگے پیچھے کر دیا ہے. پاک پیغمبر نے کیا فرمایا ہے؟ مرحباً بک یا زین السماوات والارضین. سلام خوش آمدید اے آسمانوں کی زینت اور زمین کی زینت. آپ نے توجہ فرمائی یا نہیں؟ میں نے چونکہ ترجمے میں تھوڑی سی جو آگے پیچھے سلسلہ کیا پہلے زمین کہہ دیا پھر آسمان کہا. رسول نے پہلے آسمان کہا پھر صلوات پڑھ لیجیے. اب دیکھیے الفاظ رسول ہیں اس لیے مقدم اور مؤخر ہونا بڑا مہم ہے. پہلے زمینوں کی زینت نہیں کہا پہلے آسمانوں کی زینت کہا. یا زین السماوات. اور میں نے بڑی غور سے دیکھا عزیزو اس میں واحد کا لفظ استعمال نہیں کیا جمع کا صیغہ پیغمبر نے استعمال کیا. اگر عیسیٰ چوتھے آسمان کی زینت ہیں اور وہاں ہیں تو ہوتے رہیں. نہیں بھائی اگر جناب عیسیٰ چوتھے آسمان پہ ہیں تو وہ چوتھا آسمان ایک ہے. مصطفیٰ فرماتے مرحباً بک یا زین السماوات والارضین. اے آسمانوں کی زینت. جمع کا صیغہ استعمال کر کے کہا جہاں عیسیٰ ہے وہاں ہوتے رہے لیکن اس آسمان کی زینت کا
भी हुसैन इब्न अली सैयद शुहदा कहते हैं मुझे जब नाना ने आसमानों और जमीनों की जीनत कहा, सुभान अल्लाह, सुभान वो जो बैठा था उससे बर्दाश्त न हो सका। इसलिए इनके फजाइल बर्दाश्त करना, जल जाते हैं। हाँ, इनके फजाइल बर्दाश्त करना, ये माँ दूध में पिलाएं तो होते हैं। और मेरे जवान साथियों, कहीं आपके घर में कभी माँ बूढ़ी हो जाए और शादी ताजा ताजा हो जाए तो उसको भूल नहीं जाया कीजिए। हाँ, इसलिए कि आप यहाँ तक पहुँचे, ये उसके दूध की तासीर, उसको बर्दाश्त न हुआ। अब उसने बहाना क्या बनाया, तवज्जो फरमाइएगा तुमने। आले मोहम्मद के फजाइल रोकने के लिए बहाना बनाया जाता है। आप तौहीद नहीं बयान करते और रिसालत नहीं बयान करते। आले मोहम्मद के फजाइल को रोकने का और बहाना यही है कि जी आप हर वक्त अली अली हुसैन हुसैन, ये अल्लाह का जिक्र किया कीजिए, रसूलुल्लाह का जिक्र कीजिए। उसने भी यही कहा कि या रसूलुल्लाह कैफा कान ज़ैनुस समावात वल अर्दीन गैरुक, या रसूलुल्लाह आपका गैर आसमानों और जमीनों की जीनत कैसे हो सकता है। यानी फज़ाइल जनाब पैगंबर को तो माना कि पैगंबर ही आसमानों और जमीनों की जीनत हो सकते हैं। इसलिए सवाल करता है कि आप जो हुसैन इब्न अली को आसमानों और जमीनों की जीनत कह रहे हैं, तो आपका गैर आसमानों और जमीनों की जीनत कैसे होती है। अब पैगंबर अकरम ने इसकी तफसीर बयान करने के लिए उसको मुखातब होके कहा, उबई सुन, इन्नहु लमक्तूबुन अला यमीन अर्शिर रहमान। अल्लाहु अकबर, रब के अर्श की दाएं जानिब लिखा हुआ है, हुसैन चरागे हिदायत है, हुसैन कश्तिए निजात। अल्लाहु अकबर, नारे हैदरी, नारे मोहम्मद बुलंद सलावत। भाई किबला साहब ने गल इतनी अजीम की है, ओदा मुल पाओ। कुल इमाम नात के कुरान नारे याद रहेगा ना ये मेरा माशाअल्लाह कि ये मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, मैं मुस्तफा का फरमान पढ़ रहा हूँ, रब के अर्श के दाएं जानिब लिखी हुई तहरीर को मजलसी फरमाते हैं, लिखा हुआ है इन्नहु लमक्तूबुन अला यमीन अर्शिर रहमान इन्नहु मिसबाहु हुदन व सफीनतुन नजात। ओ भाई, रब के अर्श की दाएं जानिब लिखा हुआ है। अब अजीजों, इन मजालिस में वक्त हुआ तो कभी अर्ज करूंगा, उस अर्श रहमान को पहचानो। जब उस अर्श रहमान को पहचानोगे तो उसकी तहरीरों की भी पहचान होगी कि वहां जहां कायनात की हुकूमत करता है, उस कायनात की हुकूमत के उसके अर्श के साथ हुसैन इब्न अली का तज़किरा मैं कभी कभी बात करता हूँ। अब जो हमारे अज़ाखानों में ये हदीस लिखी होती है, तो इसमें शबीह क्या बन जाती है। हम अपनी तरफ से तो कुछ कह नहीं रहे, उस करीम की कौल की नकल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये सुन्नत किसकी होगी। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद। मुझे बताओ, रब ने लिखवाया तो अगर हम लिखते हैं तो ये सुन्नत खुदाबंदी होगी। अगर कोई कहता है इन्नल हुसैन मिसबाह हुदन व सफीनतुन नजात, तो ये तहरीरें लिखना सुन्नत इलाही है। और हुसैन इब्न अली की ख्वाहिश ये है, रात को मैंने मिना के खुतबे की इब्तिदा में अर्ज किया था, इमाम फरमाते हैं हमारे ये फजाइल लिख लो ताकि आप दूसरों तक पहुंचा सको। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद। अब इंशाअल्लाह वो चार लफ्ज़ जो इस हदीस के हैं, मिसबाह, हुदा, सफीना और नजात, इसमें हम गुफ्तगू करेंगे
یہ 4 لفظ ہیں. میرا ایک شوق ہے آپ حضرات کو پریشان بھی نہیں کرنا چاہتا عربی الفاظ اور لغت کے حوالے سے. سارا دن جو ہے وہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ایک لغت کی کتاب ہے التحقیق لالفاظ القرآن المجید، 14 جلدوں میں لغت کی کتاب ہے. ابھی ایک عزیز نے کوئی گھنٹہ پہلے مجھے کمیل نے کھول کی دی، اللہ سلامت رکھے. اس میں دیکھ رہا تھا لغت میں مصباح کس کو کہتے ہیں. مختصر کر رہا ہوں. ان الحسین مصباح ہدن و سفینۃ نجات. حسین چراغ ہدایت ہے. ہماری اردو میں چونکہ الفاظ محدود ہیں لہذا اس کا ترجمہ بھی بس ایک محدود ہی ہوتا ہے. اس کی گہرائی میں جانے کے لیے اب لغت کا سہارا لینا پڑتا ہے، ورنہ دنیا والے لفظ علی کا معنی کر لیتے ہیں علی. اب اگر گہرائی میں جائیں تو یہ خود فضائل کا ایک دریا ہے. مصباح علامہ مصطفی ہیں اس لغت کے لکھنے والے، وہ لکھتے ہیں صبح سے بنتا ہے یہ مصباح. اور صبح حقیقت میں عربی میں سرخ رنگ کو کہتے ہیں. اور یہ جو صبح جو وقت ہم مقرر کرتے ہیں یہ بھی اس لیے صبح کہلاتی ہے چونکہ سورج کی سرخی اس وقت ظاہر ہوتی ہے، لہذا اس سرخی کی وجہ سے اس وقت کو بھی ہم صبح کہتے ہیں. توجہ فرمائی. یہ لغت کی گہرائی نہیں اس سے زیادہ بیان کر سکتا. اب یہاں لفظ کیا ہے ان الحسین، یاد اگر کر لیں یہ حدیث تو اب میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، میں حدیث کہہ رہا ہوں، ابھی مجھے نہیں پتا کیا کہوں. صلوات پڑھیے محمد. یہ حدیث کی بحث میں ہم اس کو حدیث قدسی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ جن چیزوں کو رب کے قول کے طور پر قرآن سے ہٹ کے پیغمبر نقل کرتے ہیں ان کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں. یعنی الفاظ مصطفیٰ کے ہیں، اصل مفاہیم خدا کے ہیں، یہ حدیث قدسی کہلاتے ہیں. لہٰذا اس کے بعد میں اس کو حدیث ہی کہوں گا، آپ ذہن میں رکھیے گا. جناب پیغمبر اکرم نے یہاں لفظ جو پڑھ کے ہمیں سنایا ہے وہ کیا ہے؟ ان الحسین مصباح. اب مصباح کیا ہے؟ صبح کا معنی آپ نے سمجھ لیا. مصباح کیا ہے؟ کہتے عرب میں لغت کے حوالے سے کہتے ہیں الاصباح مصباح ہوا اسم آلتن. مصباح اسم آلہ ہوتا ہے. اسم آلہ یعنی کوئی کام جو چیز کرتی ہے، جو آلہ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں اسم آلہ. اس میں آلہ ہم الف مد آ کے ساتھ، الف مد آ لام ہے. مثلا مصباح لفظ کے ساتھ ساتھ ملتا ہے مفتاح. اب مفتاح کیا ہوتا ہے؟ فتح ہوتا ہے کھولنا، اور مفتاح کہتے ہیں چابی کو. یعنی مفتاح اس میں آلہ ہے فتح کے لیے، وہ چیز جس کے ذریعے سے کسی چیز کو کھولا جائے. بالکل نہیں پڑھنا لغت عربی، اس سے علاوہ اگر آج آپ کو نہ سمجھا سکا تو. فتح کیا ہے؟ کھولنا. مفتاح اس آلے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کسی چیز کو کھولا جاتا ہے. صبح کہتے ہیں روشنی کو. مصباح کہتے ہیں اس آلے کو جس کے ذریعے روشنیاں کھولی جائیں. ان الحسین مصباح ہدن و سفینۃ النجات. اور قرآن مجید کو کھول کے دیکھیں تو قرآن مجید کی سب سے پہلی تعریف کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کتاب خدا کی خصوصیت ہے ہدا. حسین کی خصوصیت ہے مصباح. جس کے ذریعے سے نور الہی کا مطالعہ کیا جائے اس کو حسین کہتے ہیں. انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے. قرآن کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہدن للمتقین. ابھی جی چاہ رہا ہے اس سے بھی پہلے آپ کو لے جاؤں جہاں رب کہتا ہے صبح و شام پڑھا کرو، دن میں کم از کم 10 دفعہ پڑھا کرو، واجب ہے پڑھا کرو. الہی کیا پڑھیں؟ کہا خالی پڑھا نہیں کرو، مجھ سے مانگا کرو. خدا کیا مانگے؟ کہا مانگا کرو اسی ہدایت کے لفظ کے ذریعے سے اہدنا الصراط المستقیم. اب وہاں ہدایت ہے، حسین مصباح ہے. یعنی اگر اہدنا الصراط المستقیم وہ راہ
मांगना है, राह हिदायत से पहले चिराग हिदायत मांग लेना। और उस चिराग हिदायत का नाम है हुसैन इब्न अली। इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा, इसलिए मैं नमाज के लिए कहा करता हूँ, दिल की कुव्वत के लिए जिक्र खुदा से पहले। फंदी का जुमला सुनिए, दिल की कुव्वत के लिए जिक्र खुदा से पहले या अली कह के मुसल्ले पे कदम रखता हूँ। अल्लाह उनको गरीब के रहमत फरमाए दिल की कुव्वत के लिए। ये नमाज तो मामूली चीज तो नहीं है, उस करीम के साथ बातें करने का नाम है नमाज। अब उस करीम से मैं बातें कैसे करूं, किससे पूछूं? जिससे मैं पूछ के रब से बातें करता हूं उसका नाम है आले मोहम्मद। लिहाजा दिल की कुव्वत के लिए जिक्र खुदा से पहले या अली कह के मुसल्ले पे कदम रखता हूं। ये तो है नजमा फंदी। लेकिन मुझे पिछले साल एक जुमला मैंने तलाश करते करते ढूंढा। नजफ के एक आयतुल्लाह उज़्मा आगे मरहूम अब्दुल हादी शिराजी, ये हमारे जमाने के फोत हो गए हैं।